की बेटी, मैं कहूँगा कि इसमें अब तरमीम कर लें, ये यूनिसेफ की बेटी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बेटी हैं, ये तमाम जर्नलिस्टों की नुमाइंदा है और ये पाकिस्तान की किसी भी यूनियन की पहली खातून जो सदर हैं। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर सादिया कमाल से कि आपसे मुखातिब हो। बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह आबिद साहब। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लेकिन हम अपने PFUJ वर्कर्स के इस दस्तूर को जो हमने बनाया है हम मानते हैं। हमारे आज के मेहमानाने खुसूसी ख़ास तौर पर जो तशरीफ़ लाए, जो कि मैं ये समझती हूँ कि कुछ हम में इश्तराकात भी होते हैं जो हमें इंसानों से मिलाते हैं और उनमें और हम में भी कुछ इश्तराकात हैं। मैं बहुत ममनून हूँ कि हमारी आज की इस तकरीर की ये शान है कि आज हमारे पास साबिक़ वज़ीर आज़म और इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार फ़तेहुल्लाह खान मियाँ खेल साहब। वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए क्योंकि हम पीपल्स पार्टी से कहीं पे मैं बहुत सराहती भी हूँ इसको कि कम अज़ कम हम आवाज़ उठाते हैं, वो सुनते ज़रूर हैं। तो हम इनसे आज के हमारे सवालात तो सारे मियाँ खेल साहब से होने चाहिए थे और यहाँ पर मेरी सारी क़यादत, क्योंकि मैं इन सबको अपना लीडर मानती हूँ। मेरे सिंध से आए साथी, मेरे साथी जो बलूचिस्तान से पंजाब से सब आए और एक और मुश्तरक जो कदर पाई जाती है वो अदबी जो है हाफिज़ उस्मान अब्बासी साहब से भी है। तो गुलरुख साहिबा भी यहाँ पर तशरीफ़ लाई। तो आप सब लोग यहाँ पर आए, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमारी ये तकलीफ बहुत चली है। मैं सबसे पहले अपने जो तमाम मेरे जो वक्त आया है, हमारे सहाफ़ी, हमारे मीडिया वर्कर्स पूरे पाकिस्तान से, उन सब की तहे दिल से ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर एतमाद ज़ाहिर किया। और उसके साथ हमारे कुछ ऑनलाइन साथी कराची से अब्दुल्ला सरोही साहब थे, सवाबी से, औस्ता बलूचिस्तान से, फाटा से, सवात से, और ख़ास तौर पर जो गुजरावाला के हमारे साथी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए हैं, बल्कि गुजरावाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स यहाँ पर आए हैं, कैसर भट्ट साहब हैं, और ये सब आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं सहाफ़त के मसाइल के हवाले से क्या बात करूँ, मीडिया वर्कर्स के मसाइल से हम सब बखूबी आगाह हैं कि मसला क्या है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूँगी। मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक किया, इंडोर्स करूँगी। उन्होंने कहा है जहाँ हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं वहाँ ज़िम्मेदारी सहाफ़त भी आनी चाहिए। और आपको पता है यही वजह है क्योंकि हम लोग खुद शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग खुद कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज़ होते हैं, हम लोग खुद कहीं ना कहीं पे खुद को बेच रहे होते हैं। तो तब ये होता है कि हम लोग अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं समझते, हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, हमें नहीं बताता। और यही वजह होती है कि आज हमारी सहाफ़त दांव पे लग चुकी है। आज कोई भी अगर नाम लें कि रिप्यूटेड, क्रेडिबल, मोतबर, रिटर्न जर्नलिस्ट कौन है, तो वो सहाफ़ी आपसे बहुत ही मुश्किल से, मैं लोगों से कहती हूँ बताएं कौन है जो इम्पार्शलिटी रखता है, जो गैर जानिबदार है, तवाज़ुन से चलता है। आप उंगलियों पे नाम गिने, आपको कोई एक नज़र आएगा तो नहीं उसका फलां पहलू, और आपको कोई नहीं नज़र आएगा। हमारे सहाफ़त यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह से स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं। मैं कहती हूँ हक़ और सच की बात करें, वही हक़ और सच की बात कुरान पाक में फरमाया गया है कि तुम में से जब कोई खबर लेकर आए तो तुम पहले उसकी तहकीक कर लिया करो, ये ना हो कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा बैठो। ये बात अरे 1400 साल पहले आपको बता दी गई है, ये कोई वो नहीं है। और सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, पैगम्बराना पेशा है, और इसमें जितनी जहतें बदली हैं, मतलब हम तो 80s की पैदावार हैं और 80s के बाद हमने देखा जब प्रिंट मीडिया, फिर 90s, फिर उसके बाद
الیکٹرانک میڈیا کا بوم آیا، اور الیکٹرانک میڈیا ابھی بچے کی طرح پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہو پایا تھا، پاؤں پاؤں چل رہا تھا کہ دھڑم سے گر گیا سوشل میڈیا سے. اور سوشل میڈیا کے بعد اب اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، انتہائی خطرناک ہے. اس میں ہمارے وہ صحافی جو ڈیسک پہ کام کرتے تھے، جن کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سونا اٹھنا سب صحافت تھا، وہ سب کے سب اپنی نوکریوں سے ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہمیں ہونا تو صحافی چاہیے جو کہ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل ٹو انفارم دا پیپل، لیکن ہم ملازم ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اندر جو ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے کسی ساتھی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. جب ہم میر شکیل الرحمان کے ادارے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، آپ یقین جانیے کوئی فیمیل نہیں آ رہی تھی اور ہمیں باقاعدہ پولیس بھیجی گئی، لیکن میں نے وہاں پہ اسپیچ کی کہ کیوں ہے. اور ہمارے لیڈر مرحوم پرویز شوکت نے جیو کو 2019 میں، میرے پاس وہ تصویر ریکارڈ موجود ہے، ہم نے تالے لگائے کہ جنگ جیو نے تنخواہیں نہیں دی تھی. اور اس کے بعد وہی بات جو یہاں پر ایپنی کے صدر کر رہے تھے کہ کس طرح سے اشتہارات کیے جاتے ہیں، ہمارے لیڈر مرحوم مظہر اقبال نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آپ لوگ اس کو تنخواہوں سے مشروط کریں، لیکن اس کے باوجود ہم ناکام ہیں. ناکامی کی وجہ کیا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں ہوتے ہیں ناکام. یہ یونین جو ہے یہ جب پاکستان بنا اس وقت سے یونین ہے، اور یہ 2013 میں ٹوٹی ہے، اس کی ڈویژنز ہوئی ہیں. ہمارے مرحوم صدر 6 دفعہ صدر اور سیکرٹری رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا ورکرز بھی ہونی چاہیے پرویز شوکت صاحب نے، اور پھر اس کے بعد یہ یونین آئی. اور میں یہ سمجھتی ہوں سب سے جو بڑی اور اہم بات ہے، میاں خیل صاحب اور عباسی صاحب، سب سے بڑی اہم بات، بہت بڑی جو یونینز ہیں ان کے بڑے بڑے فائنانسرز ہیں، بڑے بڑے ان کے کہنا چاہیے کہ جو ان کو پوری فنڈنگ کرتے ہیں سب کے، اور بڑے میں کہتی ہوں INGOs ہیں. لیکن ہماری PFUJ ورکرز اپنے فائنانس پہ کھڑی ہے. جو ابھی آپ کو حمید اللہ عابد صاحب نے بتایا، یہ رشیا ٹوڈے کے نمائندے ہیں. یہ میں ان کے ساتھ جاتی تھی اور ہم جا کے فلڈ کے تقریباً ہم نے 10,000 کلومیٹر سفر کیا ہے، اور ہم خود اس سے گئے ہیں. میں آپ کے جو بانی ساتھی ہیں ڈاکٹر اسلم اظہر صاحب، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، ان سے بھی کچھ عرصہ قبل میری ملاقات ہوئی تھی. لیکن یہ ہم نے خود کیا ہے. یہ کام جو ہے اس سوسائٹی، اس معاشرے میں جہاں ہم جیتے ہیں رہتے ہیں، یہاں کا آئین بھی مضبوط ہے، اور اس آئین میں جو ہم ترامیم مانگتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے؟ کیا ہمارا جو انسانی حقوق کا شک نمبر پہلی ہے کیا اس سے ہوتا ہے؟ کیا ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ملتے ہیں؟ نہیں. یہاں پر ہر چیز آپ کو لینی ہوتی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چھیننی پڑتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو صحافی ہیں وہ سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کی اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. ہمارے یہاں وہ مافیاز جنہوں نے کئی ایسے غیر صحافیوں کو عامل صحافی بنا دیا، پریس کلب کی ممبرشپ میں ڈال دیا، یونینز میں ڈال دیا، ریئل اسٹیٹ کے لوگ اس میں شامل کر دیے. مجھے بتائیں صحافت کہاں بچنی ہے؟ ارے ہم کو تو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں کہ PhD کر کے یہ جو ہے اپنے خرچے پہ اپنے وقت کو ضیاع کر رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں. مجھے آج اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آج نہیں 1 سال قبل جب میں کراچی میں FEC میں صدر بنی تھی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا ہے. یہ نہ صرف یہ کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام اور بلیسنگ ہے، بلکہ میرے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور مجھے خود محسوس ہوتا ہے جب مجھے ٹھٹھا سے فون آتا ہے، جب مجھے بلوچستان اوسطا سے فون آتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ آپ کریں. اور آپ یقین جانیں، یہ جو کہہ رہی ہیں کالی بھیڑیں، سب کو پتہ ہے کالی بھیڑیں کون ہے یہاں پر. اب جب AI آیا یا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کون کھا رہا ہے، کون کس چینل سے آ رہا ہے، کس کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. لیکن فہمیدہ بٹ صاحبہ، آپ یقین جانیے جو آپ بات کر رہی ہیں، میں PhD کر رہی تھی اور مین بائی میرے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی، میرے ساتھ PGV میں ہراسمنٹ ہوئی، میں آپ کو جو بتا رہی ہوں. لیکن میں نے اس کا مقابلہ کیا اور میں نے کہا بینگ فیمیل، جو مجھے اپنی دادی اماں اور ماں سے جو روایت اور اقدار ملی ہے، آپ نے خاتون ہونے کے ناطے جھکنا نہیں ہے، آپ نے شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا، آپ نے اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جو میں نے اپنی دادی اماں سے ول ڈٹرمینیشن سیکھی کہ قوت ارادی کے ساتھ
آپ کس طریقے سے کھڑے رہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے یہاں تک لے آئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر میرے نیشنل پریس کلب کے بہت سارے ممبر ساتھی جنہوں نے مجھے مان سمان کئی بار دیا، اور میں یہاں پر پورا جو پریس کلب پہ قابض گروپ ہے اس کے خلاف جیتی رہی، اور اس کے بعد پی ایف جے ورکرز کے آپ تمام محترم ساتھی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ذمہ داریاں بڑھتی گئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فہمیدہ بٹ صاحبہ کہ جب آپ کے لیے مجھے ایسے ہوتا تھا، لیکن جب غالب کا پڑھی کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، تو اب وہ اتنی مشکلیں پڑی ہیں کہ اب کچھ اچھا بھی ہوتا ہے تو ہمیں گما ہوتا ہے کہ یہ اچھا کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور بات ہوگی۔ اب تو ہم اچھائی میں ہی یہ دیکھنے لگ سکتے ہیں کہ یہ بات ہے، ہوگی کیا، عناصر کیا ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اسی طرح اصولوں پہ اور سچ اور حق پہ چلتے رہیں، اور ساتھ میں یونٹی، اتحاد، اور یونین کا مطلب ہے یونٹی، کہ آپ لوگ ایسے اکٹھے ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے، کنیکٹیوٹی ہوگی، جڑت ہوگی۔ ہمارے خواجہ فرید نے کہا تھا آ پیلو آ چنو رل یار پیلو پکیاں نہیں دے، کہ آ جاؤ پیلو چنتے ہیں ہم لوگ، اور کلیکٹیوزم کی بات کی تھی، اجتماعیت کی بات کی تھی۔ یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں سب چاہتے ہیں میرا فائدہ ہو، میں آگے ہوں، میرے لیے سب کچھ ہو۔ جب آپ کسی کو اس طرح سے نہیں ساتھ ملاتے، دوسروں کے لیے نہیں سوچتے، تو پھر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ یقین جانیے، حضرت علی کا فرمان ہے نیکی کرو شر سے بچو، ٹھیک ہے، لیکن نیکی کرنا آپ کی سرشت میں شامل ہوتا ہے، اور قدرت اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور طریقے سے نواز دیتا ہے، اور یہ میرا تجربہ ہے۔ اور آج کی میں سمجھتی ہوں کہ پی ایف جے ورکرز کی ایف ای سی، ہمارے جو ایف ای سی ممبران ہیں یہاں پر اے آر سلیم صاحب اور منظور انصاری صاحب، رانا اشرف صاحب، اور اس کے علاوہ فاروق گندل صاحب، اور جو میرے ادھر ساتھی ہیں رانا غلام عارف بھی جنگ سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے جس طرح سے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، وہ اس لیے نہیں کیا، انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ کام کرتی ہیں۔ ایک سال میں نے 10-12 یونٹس بنائے فنڈنگ نہ ہونے کے باوجود، اور مجھے نہیں پتا، مجھے یقین جانے نہیں پتا یہ کون سی طاقت ہے، کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ٹوٹلی فیوڈل سسٹم سے ہوں میں، پہلی خاتون ہوں جو گھر سے آئی، اور ایم اے کے لیے مجھے گھر میں 2 دن بھوکا رہنا پڑا تھا کہ میں ایم اے میں داخلہ لوں گی، مجھے گھر داخلہ نہیں دے رہے تھے ٹوٹلی، کہ آپ نہیں جائیں گی، ہمارے خاندان میں نوکری نہیں کرنے دیتے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خلوص نیت سے، اخلاص سے، سچائی کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی منزل تک پہنچتے ہیں۔ منزل یہ نہیں ہے کہ میں پی ایف جے ورکرز کی صدر بن گئی ہوں، میری منزل یہ ہے کہ میرے تمام جو پاکستان سے صحافی ساتھی، میڈیا ورکرز ہیں، ساتھ میں جی بی اور کشمیر پہ بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، ان پہ بھی کام چل رہا ہے، تو میں ان کی آواز بنوں۔ وہاں پر اگر آپ کے توسا میں کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ کے بہاولپور میں کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ کے سندھ میں ہوتا ہے، بلوچستان میں، تو میں یہاں پر پاکستان میں ہم آپ کی آواز بنیں اور آپ کی آواز کو آگے تک پہنچائیں۔ تو بس میں یہی سمجھتی ہوں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہم نے یہ جو آئین ہے عباسی صاحب، یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں گے، ہم کیونکہ یہاں پر آئین کی بات ہو رہی تھی، ہم اس آئین کی آج ہم نے آپ سے حل کیا ہے، اور میں اس کا اعادہ کرنا ضرور چاہوں گی کہ ہم اس کی پاسداری ضرور کریں گے، اور ساتھ میں میاں خیل صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ ایک ایسی پارٹی جو سمجھی جاتی ہے کہ محروموں کی، پسماندوں کی اور خواتین کی آپ نے جو آواز اٹھائی کہ ان کی آواز ہے، اس وقت سرکار آپ ہیں، اور اگر آپ سرکار ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور بس میں یہی کہوں گی کہ ہم اس آئین پر چلیں گے، اور آج ہم نے اس کا بھی ایک طرح سے انوگریشن کی ہے کہ ہمارے تمام ساتھی اس کو اپروو کریں گے۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں محترم نیر سرحدی صاحب جو 3 نسلوں سے صحافی ہیں، ان کے والد کوکب سرحدی صاحب جو تھے، انہوں نے کس طرح سے آج سے 50 برس پہلے، آدھی صدی پہلے صحافت میں اپنے نام پیدا کیا، اور میں باقی تمام ساتھی جو ہمارے یہاں پر آئے ہیں سب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں آپ تمام ساتھیوں کو اور ہمارے آج کے چیف گیسٹ کو اور میاں خیل صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی۔ ہم اہل صفا مردود حرم مسن پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا،
जो गायब भी है हाजिर भी है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। शुक्रिया।